मेरी बीवी हना बहुत ही अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, मगर आज तक उसने कभी पैसे की नुमाइश नहीं की थी। वो हर वक्त सादा कपड़ों में मलबूस रहती। हमारे घर में काम के लिए मुलाजिम तक नहीं थी। वो सरगोदा शहर के साथ एक छोटे से गांव की रहने वाली थी और एक पीर साई की बेटी थी, जहाँ उसके बाप दादा ने पैसे के साथ साथ बहुत इज्जत कमाई थी। वो ज़िम्मेदार भी थी, मगर देखने में बिल्कुल सादा से लोग थे। मेरा नाम नवीद है। मैं सरगोदा शहर में रहता था और हना मेरी खाला की बेटी थी, इसलिए मेरी शादी उसके साथ हो गई। हाना के साथ में ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी शादी को 10 साल का अरसा गुजर गया। अल्लाह ताला ने हमें 2 बच्चे भी अता किए इन 10 सालों में। उसने बहुत से फलाही काम किए थे। सरगोदा अस्पताल में मेरी बीवी की तरफ से रोज़ाना तकरीबन 1000 लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जाता था। मेरी बीवी ने बहुत से यतीम लड़कियों को जहेज देकर उनकी शादी भी करवाई थी। उसने 3 मस्जिदें भी बनवाई थी। अगर यहाँ पर मैं अपनी बीवी के फलाही काम गिनवाने लग जाऊँ तो शायद मुझे सारा दिन ही गुजर जाएगा, मगर मैं आज बहुत ही गमज़दा था क्योंकि मेरी बीवी हना फौत हो गई थी। उसको अचानक दिल का दौरा पड़ा। वो एक ही रात में फौत हो गई। खानदान वाले अभी तक हैरान थे क्योंकि हमारे घर में सुकून ही सुकून था। हम दोनों के दरमियान आम शादीशुदा जोड़ों की तरह कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था, मगर होने को कौन टाल सकता है। उसको बचपन से ही दिल का आर्जा लाहक हो गया था। वो अपने वक्त पर चली गई। मेरे बच्चे सदमे की हालत में बुरी तरह रो रहे थे और ख़ानदान वाले इनको संभाल रहे थे। मैं मर्दों के दरमियान गमज़दा सा बैठा हुआ था। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था। मुझे सोच सोच कर फिक्र हो रही थी कि क्या मेरे घर का क्या बनेगा। मैं अपनी बीवी के बिना कैसे ज़िंदगी गुजारूंगा। सबसे बढ़कर मेरी बेटी और मेरा बेटा बहुत छोटे थे। अभी बच्चों को माँ जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। मेरी बीवी का गुस्ल और कफन का इंतज़ाम करने के बाद घर वालों ने मुझे अंदर बुलाया ताकि मैं जनाजा उठने से पहले अपनी बीवी को आखिरी बार देख लूं। मैं अंदर गया तो बीवी को देखकर मेरा दिल बैठने लगा था। मैं मर्द था मगर फिर भी फूट फूट कर रो दिया। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और बहुत ही नेक औरत थी। अपनी बीवी को आखिरी बार रुखसत करना मेरे लिए बहुत अजियतनाक था, मगर मैंने इस गम को भी सह लिया और जनाजे को कंधा देकर जनाजा गाह की तरफ बढ़ गया। बीवी की आखिरी रसूमात के बाद मैं घर पहुंचे तो पता चला कि मेरी छोटी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अपनी माँ के बहुत करीब थी, इसलिए सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो 3 साल की बच्ची थी। मैं अपना दुख बुलाकर बेटी को संभालने लगा, मगर उसका बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। दिन का वक्त था, इसलिए मैं बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गया। डॉक्टर ने बहुत मुश्किल से उसका बुखार कम किया, मगर उस शाम रात हो गई। बच्ची को घर लाया तो मुझसे दूर होने को तैयार नहीं थी। उसे संभालने के चक्कर में मैं अपनी बीवी की कब्र पर उस दिन दोबारा नहीं जा सका और दूसरा दिन भी ऐसे निकल गया। 2 दिन बाद मेरी बेटी की हालत संभली तो मैंने दिन के वक्त उसे सुलाया और खुद बीवी की कब्र पर पहुंच गया। मैं जैसे ही कब्र पर पहुंचा, मुझे देखकर कब्रिस्तान में मौजूद 2 कुत्ते देखकर भौंकने लगे और अचानक मेरी बीवी की कब्र पर पंजे मारने लगे। मैंने उन कुत्तों को भगाने की कोशिश की, मगर वो मुसलसल भौंक रहे थे और उनकी आंखों में शायद मुझे आंसू भी दिखाई दे रहे थे। मैंने बहुत मुश्किलों से इन कुत्तों को वहां से भगाया और उसके बाद मैं सर झटक कर बीवी की कब्र पर फाते पढ़ने लगा और कुछ देर बाद उठकर घर चला गया। घर में मेहमान मौजूद थे। मेरे बहन भाई भी घर में ही रह रहे थे अभी तक, और कई जानने वाले भी तज़ियत के लिए आ रहे थे। अब मैं रोज़ बीवी की कब्र पर 1 घंटे के लिए ज़रूर जाता, मगर मैं जब भी बीवी की कब्र पर जाता वो दोनों कुत्ते कब्र के पास आकर भौंकने लगते। मैं इन्हें डराकर वहाँ से भगा देता, मगर मुझे ये बात परेशान करने लगी। मैं घबराहट का शिकार हो गया कि ना जाने मेरी बीवी की कब्र के साथ कुत्ते क्या करते होंगे। मैंने अपनी बीवी की कब्र कच्ची रखी थी। कब्र पक्की करना या इस पर संगे मरमर लगाना गुनाह था, लेकिन अब मुझे यही बात परेशान कर रही थी कि कच्ची कब्र को कुत्ते खोदने न लग जाएं
اور میں قبرستان سے گھر جانے سے پہلے بھی کتوں کو وہاں سے بار بار دور بھگاتا تھا، اور جب تک گھر واپس نہ آ جاتا اپنی بیوی کی قبر کی فکر آتی رہتی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کتوں کو ایسے قبر کی کھدائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میری بیوی کی قبر بہت اچھی بنی تھی اور قبر کی کھدائی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، پھر جانے وہ کتے کیوں میری بیوی کی قبر پر ہر وقت منڈلاتے رہتے تھے۔ کچھ دن بعد گھر سے مہمان رخصت ہو گئے تو ہمارے گھر کی روٹین معمول پر آ گئی۔ میری بیوی کی کمی ہم تینوں کو بہت شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ میرے بچے ماں کو یاد کر کے رو پڑتے تھے۔ میں نے اپنی ملازمت پر جانا شروع کیا تو گھر پر اکیلے بچوں کو رہنا مشکل ہو گیا۔ میں نے گھر پر ایک ملازمہ رکھ لی۔ وہ عورت میری مرحومہ بیوی کے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ وہ بیوہ اور بے اولاد تھی، اس لیے اس کو میں نے اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے گھر میں رکھ لیا۔ وہ بچوں کو بہت پیار سے سنبھالتی۔ بچے اس کی وجہ سے نارمل ہونے لگے تو میں مطمئن ہو گیا۔ میں فرصت کے لمحات میں بیوی کی قبر پر جاتا اور وہاں بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک کرتا، اور 2 کتے ابھی تک مجھے دیکھ کر میری بیوی کی قبر پر رہتے تھے اور بھونکتے ہوئے مجھے متوجہ کر کے میری بیوی کی قبر کھودنے کی کوشش کرتے۔ شروع میں مجھے بہت غصہ آتا لیکن میں ان کو بھگاتا رہا، مگر اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ سب قبریں چھوڑ کر میری ہی بیوی کی قبر پر کیوں آتے ہیں۔ لیکن قبر کو بلا وجہ کھولنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ایک ناسمجھ جانور کی حرکت پر میں اپنی بیوی کی قبر نہیں کھول سکتا تھا۔ میں کتنے ہی دن ان کتوں کی بات سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا، مگر میرا دل بری طرح بے چین رہنے لگا۔ رات کو میں سونے کی کوشش کرتا، مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ میری بیوی کوٹھڑی میں بند تھی اور کوٹھڑی میں ہر جگہ آگ لگی ہوئی تھی۔ میری بیوی بہت پریشان تھی اور رو رہی تھی، مگر کچھ بول نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی بے بسی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا اور میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں کتنی دیر بستر پر سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ میری بیوی تو بہت نیک اور اللہ والی عورت تھی۔ مجھے لگا کہ میں سارا دن اپنی بیوی کی قبر کے بارے میں سوچتا رہوں، اس لیے مجھے یہ خواب آیا۔ میں اس خواب کو صبح ہونے تک بھول گیا اور زندگی کے معمول میں الجھ گیا، لیکن مگر دن میں قبر پر گیا تو وہی 2 کتے پھر سے قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنا خواب یاد آ گیا اور میں نے بنا سوچے سمجھے انہیں مارتے ہوئے وہاں سے بھگا دیا، مگر جب رات کو سویا تو پھر وہی خواب آیا۔ اس بار میری بیوی آگ اور دھوئیں کی وجہ سے بے حال سی کوٹھی میں گری پڑی تھی اور میں باہر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے بے حد پریشانی ہوئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس معاملے کی گہرائی تک کیسے جاؤں۔ میری بیوی نیک تھی، ایک پیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس نے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے شادی کی بعد اسے کبھی نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بچوں کو بھی اسلامی تعلیمات دی تھی اور میرے ساتھ بھی بہت وفادار تھی۔ پھر نہ جانے اس کی قبر میں سکون نہیں تھا۔ میں تیسری بار خواب دیکھ کر اتنا بے چین ہوا کہ میں صبح تک جاگتا رہا، اور صبح کی اذانیں ہوئی تو اٹھ کر وضو کیا اور مسجد کی طرف چل پڑا اور نماز ادا کی اور امام مسجد کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نمازی اٹھ کر جانے لگے تو میں اٹھ کر امام صاحب کے پاس چلا گیا۔ میں بولا کہ امام صاحب، میں نے رات بھر وہی خواب دیکھا ہے۔ میں بے چین تھا، اس لیے بے چینی سے امام صاحب سے بولا کہ امام صاحب مجھے اس کا حل بتائیں، تاکہ امام صاحب میری بیوی کو قبر کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور تاکہ میری بیوی اپنی قبر میں سکون سے رہے۔ امام صاحب نے گہری سانس بھر کر بولے کہ اس کا آخری حل یہی ہے کہ قبر کھول کر دیکھا جائے۔ وہ بولے کہ اگر خدا نخواستہ قبر میں موجود مردے پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہو تو پھر ہم چاہ کر بھی قبر نہیں کھول پائیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی، لیکن اگر کوئی اور وجہ ہوگی تو ہم قبر کھول کر دیکھ لیں گے اور پھر شاید کوئی حل بھی نظر آ جائے۔ امام صاحب کی بات سے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں اپنی بیوی پر اللہ کی طرف سے عذاب کا تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں امام صاحب کے ساتھ قبرستان کی طرف بڑھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور میں اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کر رہا تھا کہ میری بیوی کی قبر میں کوئی مسئلہ نہ ہو، مگر اللہ کا عذاب نہ ہو۔ میں نے امام صاحب کو بتایا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، اس پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، اس نے تو ساری زندگی فلاحی کام کی ہیں، اس کے والد بھی بہت نیک تھے۔
امام صاحب بولے کہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دینے والا ہے، اور وہ غفور الرحیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اس لیے انسان کو کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ سنبھل کر چھوٹے سے چھوٹا گناہ جس سے بچ سکتا ہے بچ جائے، وہ گناہ اس کی نظر میں بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ معمولی سا گناہ بھی وہ بے خبر اللہ کو سخت ناپسند ہو۔ میں خوف کے سائے میں مبتلا امام صاحب کے ساتھ قبرستان پہنچا تو آج بھی وہی 2 کتے مجھے دیکھ کر پھر سے میری بیوی کی قبر کھودنے لگے۔ میں بگانے کے لیے آگے ہوا تو امام صاحب نے کہا ان کو مت مارنا، ہو سکتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کرنے کا حکم دے رکھا ہو، اللہ نے یہ سب کرنے کا حکم دیا، اس لیے آرام سے ان کو ہٹاؤ، اور جس جگہ کو یہ کھود رہے ہیں پہلے وہی جگہ کھود کر دیکھو۔ امام صاحب کی بات پر میں ٹھٹک گیا اور سر ہلا کر آگے بڑھا۔ میں نے کتوں کو ہٹا کر ان کتوں کے نشان لگی جگہ پر مٹی ہٹانا شروع کی تو کتے بھی آرام سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ میں دل میں درود شریف کا ورد کرتا قبر کھول رہا تھا۔ جب میں اسی جگہ کی گہرائی میں پہنچا تو مجھے جھٹکا لگا۔ وہ منظر دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں چیخ مار کر قبر سے دور ہو گیا۔ امام صاحب جو میرے پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے قدم بڑھا کر آگے اور قبر میں بنے اس گڑھے میں جھانکنے لگے۔ امام صاحب استغفار کا ورد کرنے لگے، جبکہ میں بچوں کی طرح رو پڑا تھا۔ مجھے یہی غم کھایا جا رہا تھا کہ میری بیوی اتنی تکلیف جھیلتی رہی تھی پر مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ میں غم سے روتا جا رہا تھا جبکہ امام صاحب کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس دن میں نے جو اپنی مرحومہ بیوی کو قبر میں دیکھا تھا وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک منظر تھا۔ زندگی پر اپنے گھر والوں کو آرام و سکون بستر دینے والے لوگ اپنے پیاروں کی موت کے بعد کتنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ان کتوں کو دیکھ رہا تھا جو مجھے پہلے روز سے اشارہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں انہیں مار کر بھگا دیتا تھا، مگر وہ نا سمجھ جانور پھر بھی میری مدد کرنا چاہتے تھے۔ مولوی صاحب نے مجھے دیکھ کر پوچھا کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ کسی نے تمہاری بیوی کی قبر کو کھود کر حرکت کی ہے؟ میں نے امام صاحب کو بتایا کہ میں بلا ناگا اپنی بیوی کی قبر پر آ رہا ہوں، مگر میں نے قبر پر کوئی تبدیلی نہیں دیکھی سوائے ان کتوں کے، مگر میں انہیں بھی یہاں سے بھگا دیتا۔ میری بات پر امام صاحب حیران ہونے لگے اور بولے کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ قبر کھلے بغیر یہ سب کیسے ہو گیا؟ جو حرکت تمہاری بیوی کے ساتھ قبر میں کی گئی ہے اس کے لیے قبر کو کھودنا تو ضروری ہے۔ اچانک امام صاحب بولے کہ تم نے اپنی بیوی کو اپنی نگرانی میں قبر میں اتارا تھا؟ ان کے سوال پر میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ میں چاہے جتنا بھی غم زدہ تھا مگر جب میری بیوی کو قبر میں اتارا جا رہا تھا میں وہاں موجود تھا، اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تب یہ حرکت کر دی گئی۔ امام صاحب نے مجھے اسی وقت پولیس کو بلانے کو کہا۔ میں نے اسی وقت پولیس کو بلا کے یہ سارا معاملہ ان کے حوالے کر دیا۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ ایس پی صاحب مجھے تسلی دے رہے تھے۔ پولیس نے گورکن سے تفتیش کی اور پھر پولیس کے 6 اہلکار سادہ کپڑوں میں قبرستان کی نگرانی کرنے لگے تھے۔ مسلسل 3 دن کی نگرانی کے بعد میری بیوی کے مجرم پکڑے گئے اور اس روز کچھ لوگ ایک عورت کا جنازہ لے کر آئے تو اسی رات قبرستان میں آئے تھے اور اسی نئی قبر کو کھودنے لگے تھے۔ پولیس اہلکار جو قبرستان میں چھپے ہوئے تھے انہوں نے ان 2 لوگوں کو پکڑ لیا جو وہ مجرم پکڑے گئے تھے۔ پولیس والوں نے مجھے تسلی دی کہ قبرستان میں کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی، مگر مجھے پھر بھی سکون نہیں آ رہا تھا اور میں بلا ناگا روز اپنی بیوی کی قبر پر جاتا اور اچھی طرح سے دیکھ کر پوری قبر کو ٹٹولتا تھا۔ خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ہر وقت وہم ستانے لگا کہ کہیں دوبارہ سے میری بیوی کی قبر نہ کھودی گئی ہو۔ میں نے دوستوں سے بات کی اور بولا جیسے ہم زندہ لوگوں کے ٹھکانوں پر کوئی نہ کوئی نگرانی چوکیدار مامور کیا جاتا ہے، اس طرح قبرستان کے باہر بھی کسی کو موجود ہونا چاہیے تاکہ مرے ہوئے لوگ جو خود بے بس ہوتے ہیں کوئی ان کے ساتھ کچھ غلط حرکت نہ کرے۔ میرے دوست میری ذہنی کیفیت کو سنتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتے رہے، مگر میں جانتا تھا کسی کو مجھ سے اتفاق نہیں تھا۔ لوگوں کو لگتا تھا مرے ہوئے انسان اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی نگرانی یا حفاظت کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوتی۔ شاید سچ یہی تھا، مگر اب جو حالات پیدا کیے گئے تھے اس پر مجھے یہی لگتا تھا کہ ہمیں قبر کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک دن اپنے گھر میں کام کرنے والی بوڑھی ملازمت سے پوچھ لیا
کہ اب کبھی قبروں کے بارے میں یہ بات سنی ہے کہ ان میں کوئی خون کے پتے رکھے ہوئے ہوں یا پھر کچھ ایسا ہو جسے دیکھ کر انسان ڈر جائے؟ میری اس عجیب سوال پر وہ بری طرح ٹھٹک گئی اور خوف زدہ سی ہو گئی اور توبہ کرتے ہوئے بولی کہ آپ کیا بول رہے ہیں بیٹا، میں نے تو کبھی ایسا نہیں سنا۔ قبر میں بلا کون انسان ہار ڈال سکتا ہے؟ اس عورت کی سادہ سی بات پر میں چپ ہو کر رہ گیا۔ میں جانتا تھا کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا، عام حالات میں بھی اس بات کا مذاق سمجھتے تھے، مگر اب میں جانتا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کی قبر میں نہایت چھوٹے چھوٹے 2-3 پتے دیکھے تھے جن پر خون لگا ہوا تھا اور بڑی بڑی سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں۔ نہ جانے وہ پتے میری بیوی کی قبر میں ان مجرموں نے کیوں رکھے تھے، مگر ان پتلوں کی وجہ سے میری بیوی اپنی قبر میں بے چین پڑی ہوئی تھی۔ میں نے امام صاحب کی مدد سے وہ پتلے تو نکال لیے، مگر میرے اندر کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر یہی افسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ 2 کتے قبر کھودنے کی کوشش نہ کرتے اور مجھے اشارہ نہ دیتے تو شاید میں کبھی بھی نہ سمجھ سکتا۔ اگر مجھے خواب نہ آتا تو میں شاید کبھی قبر کو کھولنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ قبر کا وہ منظر میرے لیے اتنا اذیت ناک تھا کہ میں نے اپنا دماغ جتنا بھی لگانے کی کوشش کی، مگر میری آنکھوں سے بیان کا منظر نہیں جا رہا تھا جو میں نے اپنی بیوی کو قبر کھودنے پر دیکھا تھا۔ میری بے چینی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ میں پھر سے امام صاحب کے پاس گیا۔ امام صاحب اب مجھے پہچاننے لگے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر اپنے پاس بٹھاتے، دوسرے نمازیوں سے معذرت کرتے اٹھ کر میرے پاس آتے اور مجھے ایک طرف لے گئے، اور امام صاحب نے نرمی سے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا صاحب، خیریت تو ہے؟ تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ انہیں لگا تھا کہ میں پھر سے کسی پریشانی کا شکار ہو گیا ہوں۔ تب امام صاحب کے پوچھنے پر میں نے کہا کہ امام صاحب، مجھے چین نہیں آ رہا۔ میں نے جب سے وہ منظر دیکھا مجھے سکون نہیں مل رہا، راتوں کو سو نہیں پاتا۔ مجھے بار بار یہی لگتا ہے کہیں کوئی میری بیوی کی قبر پر پھر سے وہ سب کر کے میری بیوی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمیں قبروں کی نگرانی کے لیے بھی کوئی چوکیدار رکھنا چاہیے۔ اس پر امام صاحب نرمی سے بولے کہ فکر مت کرو، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، اور قبرستان کی نگرانی کا یہی ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی قبر پر جا کر روزانہ فاتحہ پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھیں۔ قبروں کو لاوارث چھوڑ دینے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ بولے کہ تم بھی روزانہ اپنی مرحومہ بیوی کی قبر پر جاتے رہا کرو، پھر تمہاری بیوی کی قبر کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ پھر امام صاحب افسوس سے بولے کہ کیا کیا جائے، ہمارے مسلمان کی عقل کو زنگ لگ گیا ہے، وہ شرک میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ امام صاحب بولے کہ یہ سب کالا جادو کرنے والے ہی ایسی حرکات کرتے ہیں، اور کالا جادو ہمارے اسلام میں سخت حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عمل کو شرک ٹھہرایا گیا، اور شرک ایسا گناہ ہے جس کی بالکل کوئی معافی نہیں ہے۔ میں اس بات پر افسردہ سا ہو گیا۔ کالا جادو تو ہمارے ہاں آج کل چھوٹے موٹے گھروں میں بھی بہت عام ہو چکا ہے۔ کالا جادو کرنے والے اور کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے والے جب تعویذات اور پتلے بنا کر دوسروں کی قبر میں رکھتے ہیں تو ان کے مردے کتنے بے چینی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے والے لوگ کسی دوسرے کی تکلیف اور پریشانی کا بالکل خیال نہیں کرتے، وہ ایک ساتھ کئی لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں مگر انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ امام صاحب بولے کہ شاید ان کتوں نے ان 2 گناہ گاروں کو تمہاری بیوی کی قبر کھود کر اس میں پتلے رکھتے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ بار بار قبر کو کھود کر تمہیں اشارہ دے رہے تھے۔ مگر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی قبروں میں ساری زندگی تعویذ اور پتلے پڑے رہ جاتے ہیں، مگر کبھی کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، اور مردے اپنی قبروں میں ایسی چیزوں کی موجودگی کی وجہ سے بے سکونی کا شکار رہتے ہیں۔ امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم خوش نصیب کو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اشارہ مل گیا تھا۔ میں نے روتے امام صاحب سے کہا کہ میری بھی بہت نیک تھی، اس نے شاید اس کی بے چینی اور بے سکونی کو ختم کر دیا، مگر مجھے واقعی یہ بات شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے تو اپنی بیوی کی قبر سے پتلے نکال لیے تھے، مگر بہت سے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ ان کی بیوی بیٹی ماؤں کی قبروں میں لوگ ایسے پتلے رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے پیاروں کی قبر پر جایا کریں، وہاں قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہم نے ان کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔